अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इत्तेहादी हुकूमत जनीवा के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस जो कि सैलाब ज़दगान के लिए थी और जिसके अंदर बैनुल अक़वामी बरादरी ने तकरीबन 10 अरब डॉलर देने के हवाले से वादे किए हैं, उसको एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है और वो ये समझती है कि उसके नतीजे में वो लोगों को कुछ रिलीफ बहाम पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। गो कि इस दौरान साइड लाइन्स पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की IMF से भी बातचीत हुई है, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई सूरत हाल सामने नज़र नहीं आई है जिससे ये तासुर उभर कर सामने आ सके कि कोई पेशरफ्त जो है वो हुई है। लेकिन मुल्क के अंदर सियासी मुलाखड़ा जो है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी है और इस वक्त पंजाब उसका मरकज़ है। ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और इमरान खान साहब चाहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और उससे वो दबाव पैदा हो सकेगा कि जिसके नतीजे में इंतखाबात का मरहला जो है वो करीब आ सके। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तहलील करने के हक़ में नहीं है और इस हवाले से एक मैच परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के माबैन भी खेला गया है, जिसके अंदर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अरबों रुपए की चोरी के इल्ज़ामात लगाए हैं। अब देखना यह है कि जो गवर्नर पंजाब ने कहा है एतमाद का वोट लेने के हवाले से, इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है और दिखाई यही दे रहा है कि जो कुछ भी होगा वो अदालती फ़ैसले के नतीजे में ही होगा। लेकिन क्या इंतखाबात करीबुल वक्त हैं? तो इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लगता ये है कि उनको भी ये अंदाज़ा है कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होने जा रहे और वो कुछ भी कर लें, नतीजा जो है वो वही निकलेगा जो हुकूमत चाहेगी। अब मुल्क जिस बहरानी कैफियत से दो चार है वो तकाज़ा ये करता है कि आप बैठें तो सही, बात तो करें और उसके नतीजे में कोई इंतखाबी इस्लाहात, कोई रोड मैप, कोई प्लान, कोई तरीक़ाकार जो है उसकी जानिब बढ़ सके और मुल्क जो है उसके लिए भी सोचा जा सके। लेकिन अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो ना तो ज़रदारी साहब से बात करने के लिए तैयार हैं और ना ही वो शरीफ बरादरान से बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये दोनों, जिस तरह इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं, ये दोनों भी एक सियासी हकीकत हैं और इस मुल्क की सियासत के अहम किरदार हैं। आप ना उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना आप उनको दफन कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास चॉइस और ऑप्शन फिर क्या बचता है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है तो उसमें से सिर्फ इबहाम निकल सकता है, कोई ऐसी मतवक्को चीज़ बरामद नहीं हो सकती जिसको हम कह सकें कि ये ठोस बुनियादों पर इस्तवार होगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बाद आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उमर अयूब साहब, ज़रा यहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं कि आप ये नहीं समझते कि जो क्लाइमेट रिजिलियंट कॉन्फ्रेंस जेनीवा में हुई पाकिस्तान के हवाले से और जिस तरीके से आलमी बरादरी आगे बढ़ी है, दो तासर आप ये नहीं समझते ज़ायल हुए? एक तो ये कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी में तनहा है और दूसरा ये कि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहले जिसको ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई एट्सेट्रा, इसकी कीमत लोकल मीडिया में मैं आपको बताता हूँ क्या अदा करनी पड़ी। अखबार पे ऊपर सुर्खी लगी, ख़ुद इन्होंने प्लांट कराई, कामयाबी की, और उसकी कीमत ये थी कि आधे पेज के ऐड जो है, मेरे पास तस्वीर मौजूद है, जितनी मेजर अखबारें हैं वो कर लें, उसके वज़ वो अखबार वो बनी है। अच्छा, एक चीज़ मालिकान का फ़ायदा हो गया, वर्कर्स को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं कि क्या ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस थी या फेलियर था। मेरा ख्याल है ये फेलियर था। उसकी वजह वहाँ पे जो प्लेजेस एट्सेट्रा ये हो चुकी हैं पहले, इस पे से एडिशनल कोई नहीं होनी, नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि ये अमाउंट जो पहले ही प्लेज हो चुकी हैं ये 3-4 साल के अरसे के अंदर आनी है। हमें तो आज की बात कर रहा हूं, बिजली का रेट देख लें 45 रुपए पे, अभी मजीद चढ़ेगा, लिख लें
80 روپے سے پلس جائے گا. گیس کی ریٹ اوگرا نے یہاں پہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ 300% 3 گنا زیادہ ریٹ کریں. اس وقت لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ پیسے نہیں دے رہے, وافر بجلی ہے, پیسے نہیں دے رہے تیل کی کمپنیز کو, کلیکشن ان کی کم ہوئی ہے. کس کی وجہ سے؟ مسلم لیگ نون نے جو معاہدے کیے تھے, جو بار میں آپ کے پروگرام میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. آگے آتے ہیں افراد زر. آپ کی افراد زر کی جو شرح ہے وہ 45% تک پہنچی ہے. جا کے مارکیٹ میں دیکھ لیں شرح کتنی ہے. آپ اس وقت میرے ساتھ آ جائیں, پروگرام سے ہم لوگ نکلتے ہیں, کسی بھی بینک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کوئی آپ کا یہ ادارہ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, آپ کہیں کہ جی یہاں پہ یا ٹرن اوور ان کی اربوں روپے کی ہے, آپ جا کے $4,000 یا $3,000 کی ایل سی کھولنے کی کوشش کریں. وہ نہیں کرتے. $4.5 ارب کے آپ کے ذخائر. پاکستان تحریک انصاف 11 اپریل 2022 کو 17.5 ارب, آج 4.5 ارب, اور وہ بھی فکٹیشس فگر اس لیے کیونکہ ایل سیز کی انہوں نے جو نکاسی ہے یا جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ انہوں نے روکی ہوئی ہے, وہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو انسٹرکشنز ہیں کہ ریٹن میں کچھ چیز نہیں ہے, خبردار کسی سے آپ نے ایل سی آپ نے لگوائی. $4.5 ارب کی وہ ایل سی سے زیادہ, ابھی تو $5.5 ارب کی ایل سیز پائپ لائن میں پھنسی ہوئی ہیں. در حقیقت آپ کا فورن ایکسچینج ریزروز نیگیٹو میں ہے. باہر سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ باہر سے لے آئیں گے, باہر سے لا کے اماؤنٹ جس طرح ویزا میں آپ اپلائی کرتے ہیں, ایمبیسیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں, آپ سے لے لیے, میں نے آپ سے لے لیے, اپنے اکاؤنٹ میں شو کر دیے کہ جی 2 لاکھ 10 لاکھ روپے میرے پڑے ہوئے ہیں, تو ویزا کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی سے ندیم حسین صاحب سے عمر ایوب نے لیے ہیں, تو یہ شو کر رہے ہیں. مطلب یہ وہ چیز کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ پاگل نہیں ہے. کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ, سی ڈی ایس اس کو کہتے ہیں. تحریک انصاف کے ٹائم پہ یہ وہ بیرومیٹر ہوتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, میجر ہوتا ہے رسکنس کا. تحریک انصاف کے حکومت میں 4.5% تھا, آج 100% پہ پہنچا ہوا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو بیرومیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے, یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب, مسئلہ تو ہے, اور ظاہر ہے کہ جو یہ پلیجز ہوئی ہیں, عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں پہلے کی ہیں, لیکن ظاہر ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جو پلیج ہے وہ نئی ہے. عالمی بینک کی $2 ارب پہلے انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے. نہیں, اس کا پہلے نہیں اناؤنسمنٹ آئی ہوئی, اور پھر یو ایس نے کہا ہے آپ کو $100 ملین کا, بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. تو اب پرابلم تو ہے قادر مندوخیل صاحب. دیکھیے ندیم حسین صاحب, میں نے عمر ایوب صاحب کی بات بڑی غور سے سنی ہے. آپ اس میں ایک بھی کام کے بات بتا دے کہ شیخ رشید اور فواد چودھری سے ایک بات بھی ان کی ادھر ادھر ہو. جب سے موجودہ حکومت آئین کے آرٹیکل 95 کلاس 1 کے تحت آئی ہے, جو پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک وزیر اعظم کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے, اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا نیندیں حرام ہو گئی ہے. 1 ہفتے کی حکومت ہے, 2 ہفتے کی حکومت ہے, یہ تو ہم روز سنتے ہیں, اور اسی میں 7-8 مہینے گزر گئے. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ کہتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچائی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. میں بذات خود نہیں مانتا تھا. میں نے کہا بارودی سرنگیں یہ تو الزام ہے, ہر حکومت پچھلی حکومت پہ بات ڈالتی ہے. جب ان 3 پاکستان دشمنوں کا جو وزیر خزانہ تھے, یا ابھی وزیر خزانہ ہے پنجاب, اور اس کے شوکت ترین جھگڑا اور محسن لغاری کی جو گفتگو آڈیو آئی ہے, اس سے تو یہ کلیئر کٹ ہوگی کہ کس طرح پاکستان کو سری لنکا بنانے کا, پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کا, پاکستان کو ناپاک خواب دیکھا تھا. اس کے تو بنیادی طور پہ انہوں نے بارودی سرنگیں تو بچھا کے رکھی تھی. اب آج عمر ایوب صاحب اور ان کی پارٹی کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ عالمی اداروں نے 10 یا 11 ارب ڈالر کیوں دیا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ کی چیئرمین نے جب ٹیلی فون پتہ نہیں کیا چیز کرے تھے, آپ نے جو دعویٰ کی ہے کہ 10 ارب روپے آ گئے, 15 آ گئے, پتہ نہیں 13 آ گئے, اس میں آپ بتا سکتے ہیں پورے پاکستان میں خصوصی طور پہ سندھ جہاں 90% پانی پہ ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان کا یہ سرحد, آپ نے کسی کو 2 ٹکے دیے, وہ پیسے کدھر گئے؟ ان کی جلسے جلوس پہ خرچ ہو گئے, اس کا حساب ہو, اور پتہ نہیں یا شاید وہ ٹیلی فون رانگ نمبر مل گیا, اس کی مغلے نے بند کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بنیادی ہلانے کی بجائے جہاں انہوں نے ایک نفرت کی فضا پیدا کی ہے, پاکستان افواج پاکستان کو آپس میں لڑانے کی, جوڈیشری کو آپس میں لڑانے کی, یعنی باپ بیٹے کو, بیٹی ماں کو اور اداروں کو آپس میں جڑانے کی جو انہوں نے ایک سازش کی ہے, وہ تو صدیوں تک جو ہے نا یہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا.
اب سوال یہ ہے کہ ان کو پریشانی کیا ہے؟ یہ صبح شام جب اٹھتے ہیں جو اس طرح پروپیگنڈے کر کے لوکل انویسٹر کیا فارن انویسٹر کو بھی یہ بدزن کرنے کی جو کوشش کریں، یہ کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ موجودہ حکومت کو نہیں پہنچا رہی، یہ ریاست پاکستان کو پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سن لیں، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، عمر ایوب صاحب کے دادا فیلڈ مارشل ایوب خان نے فوج میں ایک کردار ادا کیے، ایک ایمانداری کا ایک باب اس کا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ اس شخص کا ساتھ دے رہے جو فوج کے اندر جو ہے نفرتیں پھیلا رہا ہے؟ فوج کے اندر نئے اور عارف علوی جو ہے نا وہ کھیلیں گے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ، یہ اس شخص کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ میں قادر مندوخیل سے بات ہوں، پاکستان کو 3 ٹکڑے کے خواب دیکھ رہے ہیں ناپاک۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ان کو تو۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب کا، جب RTA سسٹم بٹھانے کے باوجود 18 کا الیکشن نہ مانے کے باوجود انہوں نے کہا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے۔ شہباز شریف نے آئیے میثاق کے معیشت پہ بات کرے، کیا انہوں نے یہ کردار ادا کیے؟ اور ان کو یہ ابھی 8 مہینے ہو گئے، یہ اس طرح افراتفری پھیلا کے میں قادر مندوخیل سے بات ہوں، جی میں آتا ہوں۔ عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب بات تو کرپشن کی کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایک انگلی دوسری طرف کرتے ہیں تو 4 اپنی طرف بھی ہوتی ہیں۔ اب اس پنجاب میں آپ پرویز الہی صاحب اٹھ کے عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو ہم سے زیادہ تو فرح گوگی اور باقی لوگوں کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے جلدی انتخابات کی طرف بڑھ جائے گا؟ ندیم صاحب، سب سے پہلی بات آپ نے پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے بارے مابین جو آپ نے بات کی، یہ کل سے میڈیا پہ چل رہی ہے ایک بات، ٹوٹل پروپیگنڈا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، میرا آنا جانا ہر وقت بات چیت ہو رہی ہوتی ہے مکمل۔ صاحب اگر صحیح ہوتا تو اب تک پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی بات سن لیتے۔ آج 10 سیٹوں نے آپ کی 170 سیٹوں کو یرغمال بنایا۔ میری بات سن لیں جی، ٹوٹل یہ پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے اتحادی ہیں مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب، کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ ہم جس طرح الیکشن میں جائیں گے، انہوں نے اپنا جو اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ڈیزولوشن کا جو آرڈر ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے۔ یہ تو اینڈ ہو گئی سٹوری۔ ابھی آتے ہیں مندوخیل صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے بات کی ہے جی عمر ایوب خان صاحب کے خاندان جو ہے وہ فوج میں الحمدللہ 5 پشتیں 5 جنریشنز 10 مئی 1886 سے لے کے آج تک سرو کر رہے ہیں پاکستان میں، اور کسی کے نہیں ہے۔ والد کی طرف سے 4 جنریشنز 4 پشتیں والدہ کی طرف سے الحمدللہ۔ اور ہمیں اس مٹی کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، اور ہم لوگ دیتے رہیں گے اور ہم لوگ سرو کرتے رہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات آتے ہیں، ہاں انہوں نے بات کی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا خدا نخواستہ اینٹیفا یا اینٹی پاکستان بیانیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی آپ کے توسط سے ناظرین کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، 2 مارچ 1981 پی کے فلائٹ نمبر 326 یہاں سے ہائی جیک ہوئی تھی۔ المرتضیٰ نے ہائی جیک کی تھی، مرحوم مرتضیٰ بھٹو صاحب کے کہنے پہ ہوئی تھی، سارے یہ لوگ انوالو تھے، کابل میں جا کے ہوئی تھی۔ اور المرتضیٰ یہ وہ ٹیررسٹ ونگ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی۔ ہسٹری کا حصہ ہے، ابھی گوگل کر کے آپ کو مل جائے گا۔ میں صرف اتنا پیچھے نہ جائیں، میں پیچھے جاؤں گا نہیں ندیم صاحب، نہیں مجھے پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ تاریخ سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ انہوں نے بات کی تو میں وہ چیز ٹیبل پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ چیزیں اگر عمران خان صاحب کی دیکھیں نا تو آپ کو اس کے لیے تاریخ میں بھی نہیں جانا پڑے گا، صرف عمران خان صاحب کا ریفرنس دینا پڑے گا۔ وہ اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ اس کی کنٹرڈکشن۔ نہیں ندیم صاحب، میں بہت ادب کے ساتھ میں یہ بات کروں گا۔ عمران خان صاحب نے ہر سپیچ پہ کہا ہے کہ میری جان بھی پاک فوج پہ لگے۔ ہم لوگ اسد عمر صاحب کی فیملی 3 جنریشن سے ابھی حاضر سروس ہے ہماری۔ ہم لوگ یہاں پہ ہمارے ریٹائرڈ جنرلز آفیسرز سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سپورٹ ہے جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کی آرمڈ فورسز آف پاکستان میں ہے اور کسی لیڈر کی نہیں ہے، کیونکہ وہ سچ کی بات کرتے ہیں اور سچ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے تو عمران خان صاحب اب ضیاء الحق کی طرح لگنے لگ گئے ہیں کہ کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ۔ ناٹ ایٹ آل، جہاں پہ ناٹ ایٹ آل، میں پھر معذرت کے ساتھ آپ سے ڈس ایگری کروں گا۔ ہماری بہت اچھی ایکویژن ہے پر یہاں پہ آپ سے میں ڈس ایگری کروں گا۔ اور دوسری اہم بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے لیے جو آپ کے پبلک میں سینٹیمنٹس ہیں
محبت کے وہ جتنے بھی الیکشن آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے. اسلام آباد میں لوکل باڈی الیکشن ہونے جا رہا تھا, 48 گھنٹے کے نوٹس پہ اس امپورٹڈ حکومت نے اس کو کینسل کر دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا 2/3 اکثریت نہیں 3/4 اکثریت کے ساتھ ہوگی. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ضرور. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے اس وقت سیاسی کنفیوژن مچا ہوا ہے, معیشت کا جو ہے وہ برا حال ہے, مطلب جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی سندھ کے اندر لگتا ہے کہ مافیاز کا کنٹرول ہے, اور آٹے کی جو صورتحال ہے اس نے تو لوگوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ تذلیل کے آخری کونے تک پہنچا دیا ہے. تو مطلب گورننس کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں. دیکھیے ندیم حسین صاحب, میں عمر ایوب صاحب کے سوالات پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی 80 یا 85% آبادی پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یعنی صوبائی حکومتوں کی. ٹھیک ہے, جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, سندھ آج بھی 65 روپے سرکاری یعنی غریبوں کے لیے دے رہے آٹا, اور میکسیمم ریٹ 95 روپے ہیں. وہ آپ سارے سندھ کا دورہ کر سکتے ہو, چیک کر سکتے ہو. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں جہاں 85% جو ہے نا وہ ان کا گندم جو ہے نا پنجاب دیتے ہیں, کیا پنجاب حکومت بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے؟ 6 لاکھ ٹن ابھی کل کی بات ہے کہ ان کے بلوچستان کے وزیر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے مانگا, ابھی تک نہیں کیا ہے. اور ان کے ٹرک جو افغانستان اسمگل ہو رہے تھے یا ان کی مرضی سے جا رہے تھے, وہ تو رنگے ہاتھوں نے آپ کے سارے سوشل میڈیا نے دکھا دیے کہ وہ ٹرک افغانستان کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں, جہاں خود پختونخوا میں اور پشاور میں آٹے کا بحران ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آئیے جو انہوں نے بات کی ہے الذوالفقار سے, پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر آپ اپنی, میں دوبارہ آپ کے دادا مرحوم کی بات یاد دلاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائے, آپ کے جو اتحادی ہے پرویز الہی صاحب, انہوں نے کیا عمران نیازی صاحب کو شٹ اپ کال نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ دوبارہ آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف بولا؟ میں اور میری پارٹی کھڑی ہوئی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دی کہ احسان فراموش نہیں بنو. عمران نیازی صاحب کو بولا کہ جنرل باجوہ تھا جس نے سی پیک کے ساتھ آپ کی دورے کیے, جنرل باجوہ تھا جس نے آئی ایم ایف سے آپ کے پیسے منظور کرے, جنرل باجوہ تھا جو یورپ امریکہ سے آپ کے تعلقات بہتر کرے تھے. کیا آپ اسی جنرل باجوہ کے خلاف آج جب وردی اتر گئی اس کے تب بولنا شروع کر دیا آپ نے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے حیرت ہے, اور میں آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنی بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اگر فوج کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے, اور اس شخص کے بیانے کے ساتھ جو پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے پہ تلا ہے, ان کی اوقا پانی یعنی پینشن بند کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کی, ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کو پاکستان کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ پرویز الہی پہ بڑا ناز کر رہا ہے. ان کا بیٹا مونس الہی نوجوانوں کا کرپٹ ترین آدمی ہے, اور یہ عمران نیازی صاحب اس کو وزیر بھی بنانا چاہ رہے تھے. آج اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھائی بھائی بنے ہوئے, کیا گوگا گوکی کے ساتھ ساتھ اب مونس الہی اور عمران نیازی صاحب کا جو ہے نا وہ کرپشن کا سکینڈل بھی آنے والا ہے. کیا توشہ خانہ کا سکینڈل آپ بھول گئے؟ کیا الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کا بھول گئے؟ ابھی تو دلی دور ہے. ابھی ان کے جتنے بھی ہے یہ شخص اگر پنجاب حکومت اور پختونخوا حکومت یہ توڑتے ہیں تو ان کے 10,000 سیکورٹی سے یہ محروم ہو جائے گا. اور ابھی بھی وہ جس ٹانک پہ گوشت میں گولی لگی ہے وہاں انہوں نے پلستر چڑھا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر مجھے بتا سکتا ہے؟ میں ذرا قادر مندوخیل صاحب میں واپس آتا ہوں, مجھے ذرا تیزی کے ساتھ بڑھنا ہوگا. اس کا پتہ چلنے لگا ہے. جی اچھا, اب عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ بڑے تنتنے کے ساتھ کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل, پھر پرویز الہی صاحب بیچ میں آ گئے, پھر کہا گیا نہیں جی جب تک پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی خیبر پختونخوا کی تحلیل نہیں ہوگی. اب نہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو قبول کر لیا گیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت تک پھر ذرا چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں. نہیں, 2-3 چیزیں دیکھیں. مندوخیل صاحب نے بات کی کہ اس چیز کو میں زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا, صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرتضیٰ بھٹو صاحب سارے یارک اسٹریٹ پہ رہتے تھے,
برطانیہ میں 1977-78 کی بات ہے. میں چھوٹا تھا, وہیں پہ دیکھا تھا, ان سے ملا بھی تھا. اور اس کے بعد وہ کابل اور دمشق ایٹسیٹرا گئے تھے, اور میجر طارق رحیم صاحب کو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا. پلین کے فرنٹ ڈور پہ آ کے گولی ماری گئی تھی اور ان کی میت کو پھینکا گیا تھا کابل میں. نمبر 1. نمبر 2, آگے جاتے ہوئے انہوں نے بات کی پرویز الہی صاحب کی. ہم لوگ اتحادی پارٹی ہیں, وہ ہمارا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. اتحادیوں میں بات چیت ہوتی بھی ہے, فرکشن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ ہم جانیں اور وہ جانیں. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3 ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب والا, انہوں نے بات کی توشے خانے کے بارے میں. ابھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آپ لائیں نہ سارے. حکومت کے, فیڈرل گورنمنٹ کی جو لیگل ریپرزنٹیٹیو تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ کانفیڈینشل ہے. کیوں بھائی؟ عمران خان صاحب کا آپ لائیں, ساروں کا لائیں نا, پتہ چلے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے, میاں صاحبان نے, جتنے ہیں ان کے توشے خانے میں جو گاڑیاں ادھر ادھر ہوئیں, جن کو ویورز ملے, جن کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئیں, توشے خانہ کا لائیں نا, پھر پتہ لگے گا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو. 1100 ارب روپے جن کے کیسز ریفرنسز نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں یا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ کیا یا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے, وہ انہوں نے بھائی چارے میں ایک دوسرے کے معاف کیے, وہ سامنے لائیں. وہ سارے کے سارے ہیں نا. ریپیٹیشن ہو جائے گی. میں اصل جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلیوں کی ابھی اس پہ آتا ہوں. یہ تو میں نے ساری چیزیں کلیئر کی. ابھی ہم لوگ آتے ہیں جناب اسمبلیز کے اوپر. دیکھیں وہاں پہ ایک نو کانفیڈنس موشن انہوں نے گورنر نے ایک غلط اقدام کیا, ہائی کورٹ نے اس کو ابینس میں ڈالا. پرویز الہی صاحب کا اور ہمارا یہ موقف ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے لینے کی ووٹ آف کانفیڈنس کی, کیونکہ گورنر کا اقدام ہی غلط تھا. اسمبلی سیشن میں تھی, ساری چیزیں ایبسولوٹلی کلیئر تھی. اور جس وقت عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کچھ, تو آپ کے نمبر پورے ہیں. وہ ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہیں. اسمبلی جائے گی, اکٹھی جائیں گی, اور پھر آپ کو سامنے آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے ندیم صاحب, میں مزے کی المیہ کیا ہے, حکومت, دونوں صوبائی حکومتیں چاہتی ہیں کہ جی الیکشن یا اسمبلی تحلیل ہو اور ہم لوگ الیکشن میں جائیں. اپوزیشن کہتی ہے نہ جائیں. یہ پہلی بار دنیا میں الٹا ہوا ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی عدالت میں جائیں گی, ان کی پٹائی ہوگی. اب قادر بادخیل صاحب, آپ کو لگتا ہے جو عمر ایوب صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں جائیں گی, الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے, لگتا تو یہی ہے کہ اکتوبر نومبر پہ خان صاحب کی بھی اب جو الفاظ ہیں وہ آگے ہوئے ہیں اس سطح پر؟ آپ بھی بڑا معصومانہ سوال کرتے ہو. جو عمران نیازی صاحب نے 25 مئی 2022 کو بولا تھا کہ 6 دن بعد اسلام آباد آؤں گا, آج تک نہیں آ سکا. پھر انہیں 26 نومبر کو جہاں جے ایچ کیو پہ لغار کرنے کی وہ خواب دیکھ رہا تھا, وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسمبلی سے واپس جائیں گے. پھر 17 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ 23 کو ہم اسمبلی توڑیں گے. او بھائی, آپ ڈیٹے کیوں دے رہے ہو نا, کر ڈالو. پھر آپ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو ٹاس دیا ہے کہ جاؤ اسپیکر کے پاس قومی اسمبلی کے ممبران کو لے کے اور استعفے دو. وہ تو دونوں چپ گئے, وہ تو دونوں گئے ہی نہیں ہے. پھر جا کے آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ ان کو وہاں پہ زمان پارک میں طلب کر دیا وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے. نہیں بھی طلب کیا تو وہ کیوں نہیں گئے؟ ابھی عمر ایوب صاحب کو بتا دو, آ جاؤ کل صبح میرے ساتھ آ جاؤ, ایک ایک دو کر کے سب کی استعفے میں منظور کراتا ہوں آپ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی سے. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور وہ پرویز الہی صاحب نے جو اتنی باتیں ان کے بارے میں کہی ہے, ان کو کیا اب یہ آئینہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پرویز الہی ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ابھی عدالت, ابھی 2 دن پہلے اس نے جو بیان دیا تھا کہ لاسٹ جو بدھ کے دن اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو ہمارے ایم پی اے استعفیٰ دیں گے. وہ کیا ہو گیا؟ یعنی یو ٹرن کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہاں تو یو ٹرن کا یہ بانی بن گئے دنیا میں, اور ابھی کر ہی ڈالے نا. یہ اسی تنخواہ پہ 2023 تک کام کریں گے. اچھا, میں آتا ہوں قادر بادخیل صاحب. اب یہ جو 2023 کی بات ہو رہی ہے, آرٹیکل 232 پڑھ لے, بالکل کلیئر ہے. اگر اسی طرح آپ معیشت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے تو یہ اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. خواب نہ دیکھیں 2023 کا الیکشن کا. اب یہ جو بات ہے کہ اسمبلی 1 سال ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اور پہلے معیشت کو سنبھالا جائے, کیئر ٹیکرز آئیں گے, وہ کیا کریں گے, تو یہ جو صورتحال ہے, اور جو دیکھیں جو آپ لوگ دباؤ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے اس حکومت پہ, آپ کا سیاسی دباؤ تو بلڈ نہیں ہوا. ہاں, معاشی صورتحال جو ہے وہ یقیناً ایک حکومت کے لیے مسئلہ ہے, لیکن اگر بلومبرگ کی رپورٹ کو مان لیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں یہ اس میں سے بھی نکل جائیں گے.
تو ایسی صورتحال کے بعد سیاسی سطح پر پھر آپ کے پاس کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سیناریو فیکٹس پہ بیان کروں، مجھے 2 منٹ کلیئر دیجیے گا. میں آپ کو بتاؤں افراد زر آپ کی 50% سے زیادہ ہوگی، الیکشنز انہوں نے نہ کرائے، نمبر 1. نمبر 2، جو بجلی اور انرجی کا بحران ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ تیل خرید نہیں پائیں گے، ان کے پاس کارگوز گیس کے شارٹ ہیں، تیل کے شارٹ ہیں، آپ کی بجلی کا ریٹ 85 روپے پلس ہوگا. آپ کی گرمیوں میں جو لوڈ شیڈنگ آنے والی ہے، آج بھی بحیثیت پاور منسٹر میں نے ختم کر دی تھی، ہم نے اپنے حکومت میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی 80% پاکستان میں. آج اسلام آباد میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. گیس پریشر غائب ہے. گرمیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ آپ دیکھتے رہیے گا، یہ بھاگیں گے، ان کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا. تیسری اہم بات، آپ کے پاس اس وقت میں نے آپ کو بتایا ریزروز آپ کے در حقیقت نیگیٹو ہیں، آپ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں. چوتھی بات یہ کہتے ہیں جی کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ CDS جو ہے وہ مانی نہیں رکھتے. او بھائی یہ اسی طرح ہی ہے کہ دنیا میں جو چاند جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے گول ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا گول ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں فلیٹ ہے. اور بھائی یہ تھرمومیٹر بنے ہوئے ہیں، ایک چیز ایجاد ہوئی ہے، یہ میجرمنٹ کے کرائٹیریا ہوتے ہیں دنیا کے ڈیریویٹو سیکیورٹیز. کوئی لوگ پاگل ہیں جو انہوں نے یہ میتھمیٹیکل ماڈلز بنا کے بتا رہے ہیں. آج دنیا آپ کو کہہ رہی ہے، برطانیہ کا فائنانس منسٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو ہم لوگ یا ہیلپ کرنا بھی چاہیں، پاکستان پہلے خود اپنے آپ کو ہیلپ کرے. وہاں پہ ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے فیئرمونٹ ہوٹل جنیوا میں، $1,000 پر نائٹ کے کمرے میں ڈیلیگیشن رہ رہا ہے. $1,000. ہمارا فائنانس منسٹر KPK کا تیمور جگڑ اور ایک دوسرے صاحب گئے ایک 3 اسٹار ہوٹل میں وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، سستے ہوٹل میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ یہ 5 اسٹار فیئرمونٹ میں سستا ہوٹل ہے وہاں پہ ہے. آپ کے چھوٹے ہوٹل میں انہوں نے میسج کی ہے باقاعدہ، یہ ایک شو کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو، اور خود پروف کی ہے. یہاں پہ $1,000 پر نائٹ پہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ رہ رہے ہیں. کتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے، اور ان کو ملا کیا ہے وہاں پہ؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 0/0. وہی اچھا ایک چیز میں نے ریکویسٹ کی تھی، 2 منٹ مجھے آپ کلیئر دیجیے گا. اس کے بعد انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ LCs آپ کھول نہیں سکتے ہیں. آپ کی بیک لاگ ہے $5.5 ارب کی پائپ لائن میں، وہ آپ کھول نہیں سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں جاتے ہیں، جاگر انہوں نے $4,500 کے انہوں نے اپنا $1,500 کے انہوں نے جاگر پہنے ہوئے ہیں. وہاں پہ بیچارے وہ بچے جو ہیں ننگے پیر کھڑے ہیں. اسکول کی پیچھے حالت دیکھیں، وہاں پہ دیواریں اڑی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بچے جو ہیں ننگے پیر ہیں. او بھائی سندھ کا خدا کا خوف کرو، 15 سال سے آپ کی حکومت تھی وہاں پہ، خود کچھ نہ کچھ آپ لوگ کر لیتے، ان بچوں کا حال تو ٹھیک کر لیتے. سندھ کے حالات دیکھ لیں. NRO2 لینے کے لیے سارے کے سارے تیار ہیں، جہاز میں بیٹھنے کے لیے سارے کے سارے تیار ہیں، $1,000 پر نائٹ کے ہوٹلز میں رہنے کے لیے سب کے سب تیار ہیں. وہ اماؤنٹ ادھر خرچ کر دیتے، چھوٹا ڈیلیگیشن لے لیتے، کوئی میسیجنگ ٹھیک کر لیتے. اس میں قادر مندوخیل صاحب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر تو کوئی پولرائزیشن اتنی ہے کہ اس میں تو کوئی بات نظر نہیں آتی کہ کوئی کامن ڈینومینیٹر آ جائے. میں ایک بات کر لوں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے خان صاحب کا؟ او بھائی الیکشن کر لو، چاہے جو پارٹی مرضی ہے جیتے، ختم. وہ اب مسئلہ یہ ہے نا، خان صاحب نے وہ بھی نہیں ماننا کہ الیکشن فیئر ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، اصلاحات تو کر لیں. اچھا اب قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ لگتا تو یہ ہے کہ جو خان صاحب سیاسی دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے، اس سیاسی دباؤ کے نتیجے میں تو انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن جو عمر ایوب صاحب بات کر رہے ہیں کہ معاشی دباؤ اتنا شدید ہو جائے گا کہ یہ خیال کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے الیکشن میں جایا جائے تاکہ اگلی حکومت آئے اور پھر وہ آ کے جو اس نے سخت فیصلے کرنے ہیں وہ کرے. دیکھیے عمر ایوب صاحب اگر یہ $10-11 ارب کو بھی 0/0 کہہ رہے تو پھر مجھے تو حیرت ہے کہ یہ کس چیز کا وزیر خزانہ تھا، یہ کس چیز کا، اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے یہ ہر حکومت میں وزیر تھے، تو کیا یہ خود ذمہ دار نہیں تھا اگر وہ پچھلی حکومتوں پہ بات ڈال رہے ہیں؟ نمبر 1 بات. دوسری بات وہ بلاول صاحب کرے، ارے میرے بھائی بلاول صاحب کی والدہ صاحبہ کے جب شادی ہو رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب کراچی کے پوش ایریا آپ واقف ہے، وہاں 7,000 گز بنگلے پہ رہتا تھا. اور پھر عمران نیازی صاحب جن کے والد کو کس چیز پہ نوکری سے نکالا تھا یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. پھر اس کے بعد جب 2018 میں عمران نیازی صاحب 2 لاکھ ٹیکس دیے اور جب اقتدار میں آ گیا 2019 میں 98 لاکھ ٹیکس دیے، کہاں سے پیسہ آ گیا؟
اور ان کی بہنوں سے جو کروڑوں روپے نکل گئی ہے سلائی مشین کی, اور جا کے BR سے 25 ٹیکس جمع کر کے اس کو وائٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو آپ کو بار بار آپ کو بتانی پڑتی ہے اس حوالے سے. باقی رہ گئی یہ اسی بات پہ خوش ہوتے رہیں گے, معیشت ختم ہو گیا, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, سری لنکا بن جائیں گے, اسی تنخواہ پہ یہ کام کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اگلے چند دنوں میں آپ ذرا دیکھیں, ان کے ساری جو کرتوت ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائیں گے. ابھی تک ساری انکوائری کی جا رہی تھی, ان کو سر چھپانے کا جگہ نہیں ملے گا. یہ جو گوگا گوگی, توشہ خانہ, بلینٹری اور یہ ساری بنی گالا کا 12 لاکھ میں اس کیس میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, سارا اسلام آباد توڑ دیے, بنی گالا کو ریگولائز کر دیے, 12 لاکھ جرمانہ لگا کے. خدا کا خوف کر لو آپ لوگ. یہ سارے جو رٹے رٹھائے جو باتیں ہیں جو آپ کے چیئرمین آپ کو بتا رہے ہیں, یہ عوام تھک چکے ہیں. آپ پختونخوا میں, پنجاب میں آپ نے کیا کیے؟ دودھ کی نہریں باندھ دیے. آپ نے 9 سال حکومت پختونخوا میں کی, آپ نے کیا کی کو بتا سکتے ہیں؟ آپ نے پنجاب میں اپنے 4.5 سال سے آپ کی حکومت میں آپ نے کیا کی بتا سکتے؟ یہ سارے سوالات آپ سے عوام لیں گے. اور باقی آپ الیکشن کی بات کریں, مجھے تو الیکشن 2023 میں بھی نظر نہیں آ رہی, تو ابھی تک انتظار کریں یا کوئی نئی پارٹی دیکھ لے, اس میں کوئی اچھی چانس مل جائے تو ضرور وہاں بھی اپلائی کر لے, تاکہ اگلی حکومت پہ بھی آپ کو کوئی وزارت یا میں MLA آتا ہوں قادر مندو خیل. مجھے اچھا پتہ کیا ہے, یہ جو الزامات در الزامات ہیں نا, اس کے اندر سے جو اصل بات ہے وہ پھر رہ رہی ہے, اس کا جواب جو ہے وہ آنا بڑا ضروری ہے. عمر ایوب صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا, یہ آپ سے بھی سوال ہے اور یہ قادر مندو خیل صاحب سے بھی سوال ہے, کہ جس طریقے سے سیاسی تقسیم ہو رہی ہے اور جو اس میں سے جو چیزیں جنم لے کر آ رہی ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے. یہ روایت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی طرح معاملے چلے, اسی طرح کنفیوژن رہا, اسی طرح ابہام رہا, اسی طرح بے یقینی کی کیفیت رہی, تو شاید آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے؟ ٹھیک, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے ندیم صاحب. قادر مندو خیل صاحب کا ایک جواب دوں گا. ان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سکندر مرزا صاحب کے ساتھ شروع کیا تھا. ایوب خان صاحب نے ان کو پک کیا. ایوب خان صاحب کے ساتھ وہ مسلم لیگ میں, نہیں میں بات کروں گا, انہوں نے بات کیا, میں بات کروں گا. ان کے ساتھ وہ سیکریٹری جنرل رہے, اور 1 جنوری 1966 تک ایوب خان صاحب کے قصیدے گاتے رہے, اور میں فلور آف دا ہاؤس میں نے بتایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. نیکسٹ آپ آئیں جناب والا, انہوں نے بات کی میرے بارے میں. جی, میں جنرل مشرف صاحب کے ٹائم کا کیبنٹ کا ممبر تھا اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے, اور میں ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کا کیبنٹ کا ممبر تھا. باقی کسی گورنمنٹ کا میں کیبنٹ کا ممبر نہیں تھا. میں الیکشن جیت کے آیا ہوں, اور الحمدللہ 1,72,250 ووٹ لے کے 40,000 سے زیادہ لیڈ لے کے الحمدللہ میں نیشنل اسمبلی میں آیا تھا. خیرات لے کے مندو خیل صاحب میں کسی سے نہیں آیا. الحمدللہ یہ کنسٹیٹیونسی ہم لوگ 1932 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ پہلے میرے سردار بہادر خان صاحب چیف منسٹر رہے تھے, اور 1947 سے مسلسل یہاں پہ ہم لوگ آ رہے ہیں, اور الحمدللہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ان کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں, ان کی پارٹی کے بارے میں. سندھ کا آپ حال دیکھ لیں, جو وہاں پہ کرپشن ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, وہ تو اس کے ان گنت جو ہیں وہ مثالیں ہیں, اور ہر میٹرک پہ سندھ جو ہے وہ لیگ کر رہا ہے. کرپشن کے انداز میں تو مطلب ہر ریکارڈ اس نے توڑا ہوا ہے. اس کے آگے آپ آئیں جناب والا, کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات بن رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے ہوگا. الیکشن کوئی نہیں ڈیلے ہونے والا. الیکشن جو ہے یہ امیجیٹ الیکشن نہ ہوا تو یہ ملک کا وہ حال کر لیں گے خدا نہ خواستہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ سچویشن جو ہے, تمہارا چیئرمین نائل ہو گیا, تمہیں 4 آدمی نہیں نکال سکتے, کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ نائل ہو گیا عمران نیازی, آپ نے کتنی لاکھ لوگ باہر نکالے, آپ مجھے بات بتا دیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, اسی تنخواہ میں کام کریں گے. آپ کے قیادت کی کرتوت یہ ساری جیلوں کے اندر مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہاں یہ کر سکیں گے, اگلا ٹکٹ آپ کسی آنے والے پارٹی سے آپ لے لیں گے, اور کچھ نہیں ہے. رورل سندھ کی بھی پارٹی ابھی نہیں رہنے والی ہے. ابھی چھوڑے نا, ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں انٹیریئر سندھ, آپ دیکھیے گا رورل سندھ کے نہیں ہے, کراچی کی بھی ہے, پختونخوا کی بھی ہے, پنجاب کی بھی ہے, سب جگہ سے. آپ اپنی خیر مان دے. آپ کو بیلٹ بکس کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ ہرائیں گے. پتہ نہ رات کو پتہ, انشاءاللہ آپ کو بیلٹ بکس کے ذریعے عوام کی طاقت کے ساتھ ہرائیں گے. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب. ناظرین, آپ نے عمر ایوب اور قادر مندو خیل کی گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں
اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں صنعتیں بھی بند ہو رہی ہیں، لوگ بھی جو ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ ایک بڑی پریشانی کا سبب جو ہے وہ بنی ہوئی ہے صورتحال. اور معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ذرا تفصیلات اس میں جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید بلوانی صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان اپیرل فورم کے. جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ برآمدات گر رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، اصل میں صنعتیں اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ ہمارے رو مٹیریل امپورٹ نہیں ہو پا رہے اور ہمارے جو ہے لیکویڈیٹی کا پرابلم آ رہا ہے، ہمارے سیل ٹیکس کے ریفنڈ نہیں ہو رہے اور ڈی ایل ٹی ایل کے ریفنڈز نہیں ہو رہے، کسٹم ریبیٹس نہیں مل رہے اور پھر دنیا کے اندر ریسیشن ہے اور ہمارے یہاں ہم آرڈر لیتے ہیں اور آرڈر کی جو ایسیسریز امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ امپورٹ نہیں کر پاتے، تو باہر ہمیں آرڈر نہیں دیتے، بولتے ہیں کہ آپ کے ملک میں $5,000 کی آپ ایل سی نہیں کھول سکتے. حالانکہ $5,000 کی جو ایل سی ہم کھولتے ہیں اس میں جو کنٹینر ایکسپورٹ ہونے ہیں وہ ایسیسریز میں وہ تقریباً $5 lakh کا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک سے کئی دفعہ کہا، فیڈرل منسٹر سے کہا کہ خدارا ہمارا جو ایکسپورٹ کی پروسیڈز آتی ہے اس میں آپ ہمیں الاؤ کر دیں 20% ہمارے امپورٹ کے لیے. مگر کمال کی بات ہے کہ انہوں نے ایسنشل ایٹم کو فرسٹ پرائرٹی دی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسنشل ایٹم کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہیں اور سرجیکل انسٹرومنٹس ان کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہیں اور پیٹرولیم پروڈکٹ کو اور گیس پروڈکٹ کو سیکنڈ پرائرٹی دے رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں، جب آپ ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ سب چیزیں خریدیں گے کیسے؟ پہلے اچھا، کمائی اس میں ضروری ہے کہ جاوید پہلے بلوانی خریدنا صاحب دو ضروری ہے؟ سوالوں کے جواب دے دیجئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ڈالرز واپس نہیں لا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریسیشن آیا ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ گری ہے. دیکھیں، ریسیشن بالکل آیا ہے یورپ اور امریکہ میں یوکرین وار کی وجہ سے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ جو ہے وہ ابھی کنٹینیو بڑھ رہا ہے. پاکستان کا ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ابھی ہیم ٹیکس کے اندر چائنا نے اپنا پویلین ہی نہیں لگایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ کنٹینیو بڑھ رہا ہے. وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ بھی جیسی دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے نا، وہ بھی انہی کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہا ہے جہاں ہم کر رہے ہیں. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح ہے، وہاں کی گورنمنٹ کی پالیسیز صحیح ہیں، پالیسیز جو بنتی ہے اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹیکسٹائل پالیسی بنی ہے، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے. ان کو گورنمنٹ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اتنا پورٹ پہ مال لوگوں کا پڑا ہوا ہے، ڈیمریج چل رہا ہے. گورنمنٹ کو اگر احساس ہوتا تو وہاں کسی ایک نمائندے کو بٹھاتے اور بولتے اس کو 24 گھنٹے میں حل کرو مسئلوں کو. آپ مجھے یہ بتائیں، ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک الگ سیپریٹ آدمی اور سیپریٹ فوکل پرسن اسٹیٹ بینک میں رکھ دو جو صرف ایکسپورٹرز کے مسئلے حل کرے. اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی آدمی نہیں رکھا. جب گورنمنٹ کی کوئی سیریسنیس ہی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ یہاں پاکستان میں کیوں انویسٹ کریں گے، پاکستان میں کیوں بزنس کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اخباروں میں آیا ہے کہ بے حساب پاکستانی پاکستان سے مائگریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا. ابھی آپ مجھے بتائیں
227 रुपए का डॉलर इंटर बैंक में और 262-63 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में। तो इसका मतलब है कि 62-63 रुपए का डॉलर हो गया 262-63 का। आप अच्छा लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा डीवैल्यू होता क्या जाएगा। करेंगे? अच्छा, अब इसमें पता जावेद नहीं, बलवानी अल्लाह साहब ये माफ करे। फरमाइएगा कि आपकी कितनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, और क्या आपके खदशात हैं कि आगे देखिए, क्या होने वाला है? आप बिल्कुल आसान से उसका एक जवाब है कि 50% इंडस्ट्री अभी तक बंद हो चुकी है और मजीद हो रही है। क्योंकि देखें, जिस इंडस्ट्री का 50% प्रोडक्शन हो जाए तो 50% बंद है, और 99% इंडस्ट्री ऐसी है जिनका 50% या 50% से कम प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब। ये थे जावेद बलवानी, जिनसे आपने जाना कि हमारी बरामदात की सूरत हाल जो है वो क्या है और किन वजूहात की बिना पर है, और हुकूमत से क्या तकाजा करती है ये सूरत हाल। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।